अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। ये मौजूदा हुकूमत का खासा कह लीजिए कि अरबों गर्क करने वालों पर इंक्वायरी कमेटियां तरतीब दी गईं, रिपोर्ट्स मुरत्तब हुई, पब्लिक भी हुई, काबीना से ऐवान तक जेर बहस आईं। और हुकूमत की इस खूबी का दूसरा पहलू यह है कि पब्लिक होने वाली इन रिपोर्ट्स में बहुत से नामी गिरामी नाम हुकूमत की अपनी सफ़ों से हैं। अब कुछ दिन कबल गंदम और चीनी के बहरान पर बनने वाली रिपोर्ट का हर्फ बहर्फ मतन पब्लिक हुआ और अब वफाकी काबीना ने ऑफिशियली तवानाई के शोबे में घपलों से मुतल्लिक रिपोर्ट पब्लिक करने का कह दिया है और तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की भी मंजूरी दे दी है, जो अगले 90 दिन के अंदर एक और रिपोर्ट तैयार करेगी। नाज़रीन, ये कमीशन पावर सेक्टर में मुबैना करप्शन और मजीद तहकीकात करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली तैयार करने वाली कंपनियों से मुआहिदों के मुतालिक सवाल उठाया गया है। यह भी बताया गया है कि इन कंपनियों ने नेपरा को गलत इदाद-ओ-शुमार फराहम किए जो ज्यादा टैरिफ की अदायगी का सबब बने। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे खित्ते में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसकी पैदावारी लागत सबसे ज्यादा है और इंक्वायरी कमेटी ने मुख्तलिफ अदवार में 3 मुख्तलिफ पावर पॉलिसियों के जिक्र के साथ साथ इन पॉलिसियों से फायदा उठाने वाली कंपनियों की तफसीलात फराम की। नंबर 1 तो यह बताया गया कि बेनजीर भुट्टो के दौर में 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 कंपनियों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां अब तक 415 अरब रुपए मुनाफा कमा चुकी हैं। दूसरा, नंबर 2, मुशर्रफ दौर में पावर पॉलिसी 2002 के तहत 2934 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जिनमें से इन कंपनियों ने 57 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक नाजरीन, पावर पॉलिसी 2002 के तहत बनी कंपनियां 203 अरब रुपए मुनाफा कमा चुकी हैं। नंबर 3, नवाज हुकूमत में पावर पॉलिसी 2015 के तहत 2 कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए और एक कंपनी 1 साल के दौरान ही अपनी सरमायाकारी पर 71% मुनाफा कमा चुकी है, जबकि दूसरी कंपनी जो है उसने 1 साल में सरमायाकारी का 32% मुनाफा कमा लिया है। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक बिजली बनाने वाली कंपनियों ने बिजली बनाने के लिए तेल कम इस्तेमाल किया मगर जाहिर ज्यादा किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तेल की मद में ये कंपनियां गुज़िश्ता 9 साल के दौरान 64 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद कमा चुकी हैं। ये कंपनियां मुस्तकबिल में इसी मद में 145 अरब 23 करोड़ से ज्यादा वसूली करेंगी। अब 2005 और 2010 के दौरान ये बताया जाता है इस रिपोर्ट में कि बिजली की पैदावारी लागत में 148% इजाफा हुआ और फिर 2007 से 2019 के दौरान पावर सेक्टर को 3202 अरब रुपए की अदायगियां की गई। 2007 से 2019 तक सब्सिडी की मद में 2860 अरब रुपए की अदायगी की गई और लिक्विडिटी की मद में 142 अरब रुपए की अदायगियां की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक। नाज़रीन, इस जामे रिपोर्ट में तमाम तर हकाइक की मुतलका इदारों से तस्दीक कराई गई है, ये बताया जा रहा है। और अब देखना अफसोस ये है कि इस रिपोर्ट में मजीद तहकीकात किस हद तक शफाफ हो सकती हैं और अगर हुकूमत में बैठे चंद बड़ों के मुफादात इस इंक्वायरी से टकराते हैं तो क्या तब भी इस तफ्तीश की शफाफियत बरकरार रहेगी? हुकूमत वक्त IPP से मुज़ाकरात की कोशिश में है और IPPs को चंद हुकूमती TORs पर एतराज भी है। अब क्या हुकूमत वक्त IPPs से ऐसे मुआहिदे करने में कामयाब हो जाएगी कि अवाम पर पैदावारी लागत का बोझ कम से कम पड़ सके? चंद चीजें आपके सामने रखना चाहूंगी। एक तो ये जहन में रखिए कि इस रिपोर्ट को 4 मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पॉलिसी गलत है कि 12% नहीं, 15% नहीं, 12% होना चाहिए था रेट, या एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई क्यों बनाई, तब क्या फिजा थी, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया, ना ही इन पे तनकीद की गई है। और साथ ही एक्सेस प्रॉफिट्स का नंबर 1 जिक्र किया गया है। जिस तरह भी आपको बताया गया 94 की जो पॉलिसी है वो उसका एक लिमिटेड रिव्यू हम देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर अपफ्रंट पॉलिसी बहरहाल जो है वो नाफिज थी इस मुल्क के अंदर। 2002 ऑनवर्ड्स एक डिटेल्ड रिव्यू भी हमें मिलता है देखने को, जिधर कॉस्ट प्लस मॉडल सामने आ गया टैरिफ के हवाले से। और साथ ही हम देखते हैं हीट रेट हो, एफिशिएंसी यानी कि जो दी गई, अगर आप आम अल्फाज में समझना चाहें तो 1 ग्राम तेल में कितनी बिजली बनती है, इसको हीट रेट कहते हैं। ये ऑडिट बहरहाल IPPs कभी कराना नहीं चाहती थी, स्टे ऑर्डर भी था, गो कि अब कराने को रजामंद हो गई है, मगर आज तक हुआ नहीं इस मुल्क के अंदर।
یہ جو ریٹ دیا گیا یہ ایک نیپرا نے اس کو مانا بھی, پبلک ہیئرنگ بھی ہوئی اس حوالے سے, اور پھر یہ ٹیرف دیا گیا, اس کو قبول کیا گیا. بڑا کمپلیکس اسٹرکچر ہے, اس کی کیلکولیشن بھی آسان نہیں ہے, اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. دو حصے ہیں اس کے, کیپیسٹی کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا اور ایک انرجی کمپوننٹ ہوتا ہے جس کے اندر فیول بھی ہے, آپریشنز اور مینٹیننس بھی ہے. یہ پاس تھرو ہو جاتی ہیں, یعنی کہ یہ جو ان کے اماؤنٹس ہوتے ہیں یہ قیمت کے اندر پاس آن ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو جاتا ہے. جب کام شروع ہوا ناظرین تو پلانٹس جو ہیں وہ زیادہ ایفیشنٹ تھے ایز اپوز ٹو جو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا یا جو بتایا گیا تھا یا جو سوچا جا رہا تھا کہ وہ ہوں گے یا جو ڈسکلوز کیا گیا تھا. وی کین سے دیٹ از ویل. تو یعنی کہ دے ور آپریٹنگ ایٹ بیٹر ایفیشنسی. 45% بتایا گیا تھا ایفیشنسی کے حوالے سے, یہ نمبر دیا گیا تھا جو آئی پی پیز کے مطابق بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے انٹرنیشنل ای پی سی کانٹریکٹ یعنی کہ جو پلانٹ آپریٹر ہوتا ہے اس کی طرف سے دیا گیا آفیشلی. مگر بہرحال یہ منیمم نمبر تھا اور اس کو بھی آج یہ رپورٹ جو ہے مس رپورٹڈ نمبر کے طور پہ پہچانتی ہے, اس کو بھی نہیں قبول کیا جا رہا. سیکنڈلی دوسرا حصہ جو پوسٹ 2002 کے اوپر ہم آتے ہیں, جو اس پالیسی کے تحت پاور پلانٹس لگے, وہ اپ فرنٹ نہیں تھے ناظرین, وہ کاسٹ پلس تھے. یعنی کہ جائز نفع ملنا چاہیے, اس کے اوپر پیسہ جو ہے وہ نہیں ادا کیا جائے گا. ایکسیس پیمنٹس اب واپس لی جائیں یہ بھی کہا جا رہا ہے. سو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کاسٹ پلس ٹیرف ہے 2002 آنورڈز. ساتھ ہی ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں کانٹریکٹس ڈالر ڈینومینیٹڈ ہیں, ان کو اب تبدیل ہونا ہوگا, روپوں میں آنا ہوگا, روپی بیسڈ ریٹرن کی اب بات کی جا رہی ہے. یہ ریٹ بہرحال اس رپورٹ میں کوئی نہیں دیا گیا, یہ بھی 15% ہو یا 10 ہو 8 ہو, کوئی ریٹ نہیں دیا گیا, مگر یہ کہا گیا ہے کہ اب اس کو تبدیل بھارا ہونا پڑے گا. ایک اور بڑی اہم چیز جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ ٹیک اور پے سے ہٹ کے ہمیں ٹیک اینڈ پے ماڈل کے اوپر آنا پڑے گا. ٹیک اور پے کیا ہے ناظرین؟ پاکستان میں اگریمنٹ سائن ہوئی ٹیک اور پے کی. اس کا مطلب یہ کہ انرجی کمپوننٹ تو بہرحال نہیں پے کیا جاتا تھا, مگر کیپیسٹی پیمنٹ تھی جس کے اندر ڈیٹ کا بھی حصہ ہے, پروفٹ کا بھی حصہ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ ضرور پے کی جاتی تھی, چاہے بجلی خریدی جائے یا نہ خریدی جائے, یہ پیمنٹ ضرور دی جاتی تھی. یہ اس رپورٹ کے مطابق 900 ارب روپے اگلی پیمنٹ ہمیں کرنی ہوگی اگلے سال کی ایٹ آل کاسٹ, جو کرنی ہے, اور 2025 کے اندر بتایا جا رہا ہے 1500 ارب تک چلی جائے گی. اس ماڈل کو شفٹ کر کے یہ کہا جا رہا ہے اب ٹیک اینڈ پے ماڈل کے اوپر آ جائیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سنگل بائر ماڈل ہے, اس کو ملٹی بائر ماڈل کے اندر تبدیل کر دیا جائے, جو پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اس کا حل بھی پورا روڈ میپ دیا گیا ہے اب اس رپورٹ کے اندر کہ کس طرح کیا جائے گا, کس طرح آمادہ کیا جائے اور کیوں کنونس ہونا چاہیے آئی پی پیز کو. کہا گیا کہ کیونکہ 94 کی پالیسی کے تحت جو پاور پلانٹس لگے تھے ان نے اپنا بائی اینڈ لارج جو سارا ڈیٹ ہے وہ پے آف کر دیا ہے, تو اسی لیے ان کو اب ماننا پڑے گا اس ٹیک اینڈ پے کے اوپر. نہیں مانتے تو ٹرمینیٹ کر دیں گے ان پلانٹس کو, اور آف کورس ٹرمینیٹ کرنے کی بھی جو کاسٹ ہے وہ بڑی کم پڑے گی کمپیئر ٹو واٹ جو ان کو دینا پڑے گا اگر ٹرمینیٹ نہ کیا جائے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ 2006 اور 2015 کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کا ڈیٹ پے آف کر دے گی حکومت, کیونکہ یہ اگریڈ اپون تھا. ڈیٹ پے آف کر دے گی, لیکن ریٹرن جو ہے وہ 25 اور 30 سال تک ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا, وہ 10 سال تک اس کو شرنک کر دیا جائے, جو گارنٹی کرتی ہے حکومت. اٹ از ٹیکنیکل مگر ضروری بہت ہے, کیونکہ آپ کے اور میرے گھر میں جو بلز آتے ہیں وہ اتنے بھاری بھرکم لمبے چوڑے کیوں ہوتے ہیں, وہ اس کی طے تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس پالیسی کو سمجھنا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کیا یہ حکومت وقت جو آج کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے, یا جو کر رہی ہے اس سے اپنی اگریمنٹس کی بھی نفی کر رہی ہے, انویسٹرز کو بھی شائع اوے کرے گی, مزید کمپلیکیشنز بنیں گی, یا دیر آئے درست آئے, کسی کو تو یہ کرنا تھا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہے ڈائریکٹر نشاط چونیا پاور لمیٹڈ شہزاد سلیم صاحب. بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب. وی گونا ٹیک اے ویری شارٹ بریک, پھر آغاز کرتے ہیں اسٹے ود اس آن نیوز آئی. پاکستان کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. شہزاد سلیم صاحب بہت بہت شکریہ, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو آن بورڈ. ٹیکنیکل ٹاپک ہے سر, ٹرائی ٹو میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے سر کہ یہ تمام تر فگرز جو اس رپورٹ میں نے دیکھے سائنٹیفکلی ڈن ہے, دے نو پنچز پولڈ, I mean no below the belt remark, کسی پالیسی کے اوپر نیگیٹیولی بات نہیں کی گئی. سائنٹیفکلی اور جو فگرز کی سورس جو میں نے دیکھی, نیپرا ہے, سی پی پی ہے اینڈ ایس ای سی پی ہے, سو دا سورس از آلسو انسٹیٹیوشنز. آپ کو کس بات سے گلا ہے؟ فرسٹ کوشچن. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیں یہ رپورٹ تو ٹو اسٹارٹ وتھ کانٹروورشل ہے. محمد علی صاحب از آن ریکارڈ
saying in 2019 کے tariffs renegotiate ہونے چاہیے. کامران خان صاحب کے شو میں وہ گئے ہیں. And then he's appointed the chairman to do a report on the sector as a neutral person. So in my opinion, to start with, it's controversial. Number two, بات یہ ہے, یہ رپورٹ میں نے پوری تو نہیں پڑھی. I have skimmed through some of the things. And he himself says a few things. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں جی ان آئی پی پیز نے 6 نے 200 ارب روپے کا منافع کما لیا. اس کی 2 لائنوں بعد خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ منافع ایڈجسٹ کیا جائے فار پرنسپل ری پیمنٹ تو 150 ارب ہے. تو پھر 200 ارب مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیزوں کو ان نیسسریلی اسکینڈلائز کیا گیا. بات کی سمجھ نہیں ہے, عوام کو یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی. یہ ایس سی پی کو ہیڈ کر چکے ہیں, آئی ایس آئی سمیت, ایف آئی اے سمیت تمام بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اس کمیشن کے اندر. سو میں اس لیے میں نے کہا یہ بات بیکاز آئی نو آئی پی پیز ایسوسیشن کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ بدنیتی کے اوپر یا بائس کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا اپنے خط کے اندر بھی, بٹ یہ نمبرز تو سارے ویریفائڈ ہیں اور اداروں سے ہیں. دیر از نو نمبر فجنگ ہے, دیر از جسٹ انالیسس. آئی تھنک دیٹ از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ کہ آپ پہلے تو سوال کیا پوچھ رہے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے. اس پہ تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی نا. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ایک کمپنی نے 200 یا 4 کمپنیوں نے 200 ارب کا پروفٹ کر لیا. 2 لائنوں بعد آپ خود ہی کہہ رہے ہیں 150 کا کر لیا. پہلی بات ہے 200 کا غلط ہے یا 150 کا غلط ہے تو کیوں غلط ہے, کس قانون کی خلاف ورزی کی, یہ کیوں نہیں بتا دیتے. اور پہلی یہ فگرز کی پروجیکشن ہی غلط ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ جو 2002 کی پالیسی کے پروجیکٹس ہیں یا 1994 کی پالیسی کے پروجیکٹ ہیں یا 2015 کی پالیسی کے پروجیکٹ ہیں, تمام پروجیکٹس میں 75 to 80% ڈیٹ ہے پروجیکٹ کاسٹ کے اندر, تینوں میں ریسپیکٹیو. اور وہ پہلے 10 سال میں پے ہوتا ہے, وہ ریونیو کی مد میں آ جاتا ہے. اور اگلے 15 سال میں وہ جب پے ہو جاتا ہے تو آپ کی کیپیسٹی چارج 70-80% گر جاتی ہے. آپ پہلے 10 سال کے نمبر نکال کے جو بینکوں کو پیمنٹ ہو رہی ہے اس کو آپ پروفٹ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں. وہ پروفٹ میں کیوں کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ بیکاز آف انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز. ہم پروفٹ میں شو کرتے ہیں, نیچے بینک کو پے کر دیتے ہیں. اوکے, لیٹس گو سٹیپ بائی سٹیپ. بیشتر تو جن کا آپ نے ذکر کیا وہ 94 کی پالیسی کے تحت بنی تھی, جن کا کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں اور ڈیٹ پے آف ہو گیا بائی اینڈ لارج. 2002 والے جن کی یہ بات کریں محمد علی صاحب, وہ تو زیادہ 2002 پہ فوکس کیا ہوا انہوں نے. جی, میں اور یہ نمبر بھی انہی کے نکال کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے سر, مجھے پہلے ایک بتائیے گا کہ اس رپورٹ میں نشاط پاور لمیٹڈ کا 4.5 بلین کیپیسٹی پیمنٹس کا ذکر کیا گیا. 46% پلانٹ یوٹیلائزیشن, 2.45 ارب کی بچت ہو سکتی ہے کہا گیا. نشاط چونیا پاور لمیٹڈ جس کے آپ ڈائریکٹر ہیں, اس کا کہا گیا 4.27 ارب کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی ہیں, 66% اس کی پلانٹ یوٹیلائزیشن تھی اور 2.45 ارب بچت ہو سکتی ہے. یہ ہر آئی پی پی کے مطابق ان لوگوں نے ایگزامپلس دیے, بچت کتنی ہو سکتی ہے. بٹ ٹو بگن وتھ سر, ہائیلی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, گارنٹیڈ ریٹرنز ہیں آپ کے. وڈ یو سے کہ اس خطے میں یا نیبرہڈ میں کوئی ایک مثال بھی ہمیں ملتی ہے اس طرح کی ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس کی؟ دیکھیں یہ اس خطے میں نہیں, پوری دنیا میں کانٹریکٹس اس طرح ہوتے ہیں آئی پی پیز کے. آپ نے ایک پاور پلانٹ لگایا, گورنمنٹ نے کہا آپ پاور پلانٹ لگا لیجئے. گورنمنٹ نے کہا کہ آپ یہ بجلی کسی کو بیچ نہیں سکتے. بینک کے پاس آپ جب فائنینسنگ لینے جاتے ہیں تو بینک پوچھتا ہے آپ قرضہ واپس کیسے کریں گے. آپ کہتے ہیں چونکہ گورنمنٹ نے ہمیں گارنٹی کیا ہے کہ یہ ہم سے 25 سال تک بجلی لیں گے, اور یہ قرضہ جو ہم اس پروجیکٹ لگانے کے لیے لے رہے ہیں یہ قرضہ کیپیسٹی چارج میں گورنمنٹ نے گارنٹی کیا ہے کہ واپس ہوگا. آج گورنمنٹ کہہ دے کوئی کیپیسٹی چارج نہیں, جو یہ پرپوز بھی کر رہے ہیں کہ جناب آپ ٹیک اینڈ پے سے ٹیک اور پے پہ چلے جائیں, تو ایک پروجیکٹ نہیں لگ سکتا پاکستان میں. بیکاز آپ کے پاس سنگل بائر ہے, وہ بائر کہہ رہا ہے میری مرضی ہے میں بجلی لوں گا. شاہد کاکان عباسی کے ٹائم سے اور اب اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ کام کیا جائے ملٹی بائر سسٹم. دیکھیں یہ سب کمپلیکس سبجیکٹ, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اوکے, یو تھنک کہ یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں؟ اس فریم ورک میں ایک پروجیکٹ بھی نہیں لگ سکتا. اگر آپ ملٹی بائر مارکیٹ میں جائیں گے, آپ مرکنٹائل ایکسچینج بنائیں گے, بجلی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے, تو لگانے والا خود فیصلہ کرے گا کہ میں بجلی بیچ سکتا ہوں تو میں لگا لوں گا, نہیں بیچ سکتا تو نہیں لگاؤں گا. آج میں بیچ بھی نہیں سکتا اور آپ کہتے ہیں کیپیسٹی چارج بھی مت پے کرو, تو میں کروں کیا اس بجلی کا؟ تو لگ کیوں نہیں سکتا اگر فری مارکیٹ کر دیا جائے اور کل کو لیٹ دا مارکیٹ فورسز ڈٹرمن اٹ سیلف. ویسٹرن میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے, این پی پاور انگلینڈ میں. دیکھیں ڈیولپ ملکوں میں تو یہی ہوتا ہے, آپ مارکیٹ کو پہلے فری کر دیجئے, اس کے بعد انویسٹر ڈیسائیڈ کر لے گا میں نے لگانا ہے یا نہیں لگانا. سر آپ نے ڈیولپ مارکیٹس کا کیا قصور ہے؟ اچھا, ڈیولپ مارکیٹس میں فیول کاسٹ بھی جو اس کا رسک ہوتا ہے وہ بھی کنزیومر بیئر نہیں کرتا, اور ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اوپر نیچے کہیں ہو جائے اس فلکچویشن کو کہیں نہ کہیں جسٹ کر لیا جاتا ہے. ہمارا یہ ٹوٹل ٹرانسفر ہو رہا تھا. میں اس لیے اس پہ آ رہی ہوں سر بیکاز یہ بہت بڑا ایک اس میں ایلیگیشن لگایا
بتایا گیا ہے کہ غلط انفارمیشن پہ پروفٹس کمائے گئے ہیں. دے ہیو فالسیفائڈ انفارمیشن کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو غلط. اور میں شرح سود اور یہ دیگر اسٹارٹ اپ کاسٹ انفلیٹ ہوئی ہے, ان کے اوپر میں ابھی نہیں جا رہی. تیل پہ آئیں پہلے سر. تیل کا مجھے بتائیے گا کہ اس میں رپورٹ کے مطابق 2002 پالیسی کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ کاسٹ پلس کے اوپر بیس تھی. انرجی پرچیز پرائز جو ہے وہ پاس تھرو آئٹم تھا, یعنی کہ تیل کی قیمت بھی پاس آن ہو رہی تھی. کیا ایک عام صارف کو جو پے کر رہا ہے اس تیل کے لیے, کیا یہ اس کا رائٹ نہیں ہے پتا کرنا کہ میں کتنے تیل میں کتنی بجلی بن رہی ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی. تو پھر ہیٹ ریٹ آڈٹ سے آپ لوگ کیوں انکاری ہیں؟ کوئی انکار نہیں, اب نہیں ہے نا سر. نہیں, ہم پہلے بھی نہیں تھے. میں آپ کو اسٹے کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ کوئی اسٹے نہیں ہے ہیٹ ریٹ آڈٹ کے اوپر, کوئی اسٹے نہیں. اسٹے ہے کس پہ پھر؟ اسٹے ویریس چیزوں کے اوپر ہے. نیپرا کی کوئی ڈسکشنز پہ اسٹے ہے. ہیٹ ریٹ میں آپ کے 2-3 سوال ہیں, میں 1 by 1 جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کاسٹ پلس ٹیرف نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے 2002 میں جو 10 پلانٹ لگے ان کی پروجیکٹ کاسٹ کو انہوں نے کہا جی ہم ویریفائی کریں گے اور آپ کو پروجیکٹ کاسٹ الاؤ کریں گے. ان تمام پروجیکٹس میں, چاہے وہ 2002 کے ہوں, چاہے 1994 کے ہوں, چاہے 2015 کے ہوں, تمام کاسٹ جو چلنے کی کاسٹ ہیں وہ فکس کی گئی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ 94 میں بھی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ تیل کی مد میں, جیسے میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں, 238 گرام انہوں نے کہا 94 والوں کو کہ آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 240 کیا آپ کی مرضی, آپ نے 230 کیا آپ کی مرضی, لیکن ہم 238 گرام آپ کو دیں گے. 94 کی بات ہے. جب یہ 2002 میں آیا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, دوپہر کے 3 بجے اور ریٹ ہوگا, رات کے 4 بجے اور ریٹ ہوگا, اگر پورا پلانٹ چلے گا تو اور ریٹ ہوگا, آدھا پلانٹ چلے گا تو اور ریٹ ہوگا. اٹ بیکیم مور سوفسٹیکیٹڈ. اٹ واز ایکچولی بیٹر فار دا گورنمنٹ. جب 2015 میں یہ اور بہتر ہو گیا, انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو کوئی فیول کی سیونگ ہوگی اتنے % ہم لے لیں گے. یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, اس میں انویسٹر کا کوئی لینا دینا نہیں. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ, مگر یہ آپ سے اگری اپون ہو کے ریٹ ایگزیکٹلی. سو دا پوائنٹ 45% کا جو ریٹ ہے فار انسٹنس. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ کہا, ہم نے گورنمنٹ کو ویریس آئی پی پیز نے لائف آف پروجیکٹ کی ایفیشنسی دی, اور یہ ڈاکیومنٹس کا حصہ ہے. انفیکٹ میں نے محمد علی صاحب کی رپورٹ دیکھی ہے, ایک جگہ انہوں نے اٹک جین کے کیس میں واٹسلا کا ڈاکیومنٹ لگایا ہوا ہے, اس رپورٹ کے اندر لگایا ہوا ہے, جس میں انہوں نے 25 سال کی کرو دی ہے کہ ہماری ایوریج ایفیشنسی اوور لائف آف 25 ایئرس 45% ہے. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم ایوریج فکس کر دیتے ہیں 45%, اس پہ آپ ہمیں بلنگ کریں گے. بالکل, میں نے یہی ابتدائیے کے اندر کہا کہ یہ تو اگر حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے بل ایسے کرنا ہے, اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ریٹرنز دیکھ کے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے غلط بیانی کی ہے, آپ کا ایفیشنسی ریٹ اس سے زیادہ ہے, بڑھ کے ہے, بہت غلط نمبر دیا گیا ہے. اس انالیسس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب پلانٹ نئے ہوں گے تو بہتر ہوگا, جب پرانے ہوں گے تو خراب ہو جائے گا. یہ تو سبمٹ ہو چکا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیے, بیکاز یو نو یو بین ورکنگ ان دس فار سو لانگ, کیا یہ نہیں ہوتا کہ 80 گرام کا تیل بنایا جاتا ہے, 100 گرام کی قیمت حکومت سے لی جاتی ہے, 20 اسپاٹ کے اوپر جا کے صدیق ٹریڈ سینٹر یا کہیں جا کے بیچ دیا جاتا ہے. Very funny. Is that happening? That is absolutely not possible. Because not possible. Not possible. اس کی وجہ یہ ہے کہ allegations ہی counter productive ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منافع زیادہ کیا, کیسے ہوا منافع زیادہ؟ بیکاز آپ کو تیل میں سیونگ ہو گئی اور آپ نے سیونگ شو کر دی, تبھی تو منافع شو ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں آپ نے تیل چوری کر لیا. اگر ہم تیل چوری کر لیتے تو منافع کیسے شو کرتے؟ پھر تو کمپنی کی جیب میں منافع تھوڑی جاتا, اسپانسر کی جیب میں جاتا. کانٹراڈکٹری آرگومنٹس ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں تیل چوری ہو گیا, اگر تیل چوری ہوتا تو یہ فگر کہاں سے آتا ہے جو محمد علی صاحب نکال کے بیٹھ گئے؟ پھر تو پروفٹ ہونا ہی نہیں تھا. نہیں سر, مگر وہ جتنی مقدار تو میری جیب میں جانا چاہیے تھا, اب تو کمپنی کی جیب میں چلا گیا. سر جتنی مقدار کے اندر بڑھ رہا ہے نا, اور میرے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ ریٹ کے اوپر آپ نے کبھی اسٹے لیا ہی نہیں. کوئی ہے ہی نہیں اسٹے. تو یہ اتنی بڑی میتھ مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی ہے, یہ تو ایک تماشا بن گیا. آپ دیکھیں ہیٹ ریٹ ہے کیا, آج تک ہیٹ ریٹ آڈٹ ہوا کیوں نہیں ہے سر؟ اس لیے کہ ایگریمنٹ میں ضرورت ہی نہیں ہے. سر مجھے تو یہ نواز شریف کے دور سے یہ ڈسکشنز یاد ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ تو خواجہ آصف صاحب نے مجھے بھی بلایا ایک دن ہاں کہ یار آپ یہ ہیٹ ریٹ آڈٹ کیوں نہیں کراتے, اور اس وقت یہ اسمبلی میں جا کے خواجہ صاحب نے کہہ دیا یہ رابر بیرنز ہے. ہاں بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی حکومت میں جو نئے ایگریمنٹس ہوئے ان میں کیوں نہیں ہیٹ ریٹ آڈٹ کا ذکر؟ پرانوں کو تو چھوڑ دیں, کسی اور کا قصور ہے. جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, یہ جھوٹ کون سرکولیٹ کر رہا ہے پہلے یہ بتائیں. یہ تو بس ایک تماشا بن گیا میڈیا میں. آپ آج چھڑیں اس کو چھوڑ دیں, یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نئے ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان میں ہیٹ ریٹ کی شرط کیوں نہیں؟
So you're saying fuel expense जो bill होता है, it's never, It's fixed. I know, but it's never higher than the actual use. जिसकी वजह से कह रहे हैं पिछले 9 साल में रिपोर्ट कहती है कि कंपनियों ने 64 बिलियन रुपीस कमाए in excess due to देखिए this ये रिपोर्ट तो मजाक है. आप मुझे एक बात बताएं, you know it's a joke. There are actually documentary evidences. 94 की पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन प्लांट्स में अरबों रुपए का तेल का लॉस हो चुका है, वो तो क्लेम नहीं कर सकते, वो एग्री कर चुके हैं. उनके शुरू के सालों में उन्होंने भी प्रॉफिट किया, अब उनके लॉसेस शुरू हो गए. और ये डॉक्यूमेंटेड है. लाल पीर और पाक जैन 2 कंपनीज हैं, उन्होंने 35 अरब रुपए कहा है कि जी हमें दे दें वापस, हमें फ्यूल में लॉस है. डॉक्यूमेंटेड है. हाँ. सो आप कह रहे हैं कि ना कॉस्ट सेटअप इन्फ्लेशन होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कोई अथॉरिटीज के साथ मिलके काम नहीं चला लेता, अपने हाथ से के ना तेल स्पॉट में बेचा जाता है. देखिए बात ये मैंने 2 डिफरेंट चीजें. अगर किसी शख्स सब मनगढ़ंत है. नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ. इस आईपीपी इंडस्ट्री में पाकिस्तानी इन्वेस्टर, सऊदी इन्वेस्टर, अमेरिकन इन्वेस्टर, चाइनीज इन्वेस्टर, दुनिया जहान से लोग हैं. अगर किसी ने जाके कोई रिश्वत दे के अपना प्रोजेक्ट में कुछ करा लिया, आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरीबडी. मैं डू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, सो एटलीस्ट टेल मी दैट क्या हो रहा है. हम नहीं कर रहे कि देखें सारे टैरिफ जो हैं, जब अपफ्रंट टैरिफ दिए गए तो कॉस्ट किसी को इन्फ्लेट करने का फायदा ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपका टैरिफ ही है और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी है. अगर आप 2002 के प्रोजेक्ट भी देखें, ये 6 प्रोजेक्ट्स हैं. बड़ी मजायका खेज चीजें होती हैं. 6 टैरिफ में फ्यूल सेम है, 6 टैरिफ में हीट रेट सेम है, 6 टैरिफ में प्रोजेक्ट कॉस्ट सेम है. लेकिन मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट में 11 अरब ज्यादा प्रॉफिट है और एक में 0 है. आई मीन कॉमन सेंसिकली आप सोचें, इससे मजायका खेज बात क्या हो सकती है. खुद ही कह रहे हैं रिपोर्ट के अंदर, यानी कि चीनी आप खरीद रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान सबको 10 रुपए मिल रहे हैं चीनी बेचने के, लेकिन एक आदमी 8 रुपए नफा करता है, दूसरा आदमी 2 रुपए करता है. ये तो मतलब कॉमन सेंस डिफाई कर रहा है ना, लॉजिक नहीं है इस बात की. इस रिपोर्ट को इस वाले हिस्से को आप किस तरह देखते हैं कि आईपीपी जो 1994 की पॉलिसी के तहत बनी थी, उन्होंने 8 गुना ज्यादा मुनाफा बनाया एंड हैव ड्रॉन ओवर 6 times the dividends on capital they invested. इसके अंदर 2 आप लोगों की भी हैं, I believe. The return on equity 10 companies out of 17 made is in the range of 40 to 79%. And the return of IPPs under 2002 की जो policies हैं वो even ज्यादा mouth watering है, वो even ज्यादा कमाल है. उसके अंदर तो average annualized rate on return on equity जो है वो इन कंपनियों का as high as 87% हम देख रहे हैं, which is 9 times the profit and 7 times the dividends paid out. मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं. 400 करोड़ का या आपका अगर प्रॉफिट है, लेट्स से इस साल निशाद चुनिया पावर का देख लें, 350-400 करोड़ का अकाउंटिंग का प्रॉफिट है. ठीक है जी. उसमें 270 करोड़ रुपए प्रिंसिपल रीपेमेंट है. जब ये जून में खत्म हो जाएगी तो अगले साल इसी कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़ से घट के 130 करोड़ हो जाएगा. अब मुझे बताएं मैंने क्या कमाल किया 400 करोड़ कमाने का, और मैं क्या बेवकूफी करूंगा अगले साल का मेरा प्रॉफिट 130 करोड़ हो जाएगा. ये तो आप देख लीजिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जब जुलाई के रिजल्ट छपेंगे तो ये प्रॉफिट 90% ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अब सारी किस्तें खत्म हो गई हैं. सो ये मजाक बनाए जा रहे हैं. मजाक देखिए, वी आर नेपरा की कैलकुलेशंस भी इसमें एक मजाक है. देखिए नफा ले लें उसके बाद देखिए, यही नेपरा की तो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई. नेपरा ने सेम टैरिफ दिया सबको, आइडेंटिकल टैरिफ है 6 कंपनियों का, लेकिन एक को वो कहते हैं आपने 11 अरब का नफा ज्यादा कमाया और एक का 0 है. ओके, आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक. स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. सो 15% का IRR अगर अलाउड है, विच इज बहुत जेनरस है, जबरदस्त एक है, तो इससे ओवर एंड बियॉन्ड जो एक्सेस में देखते हैं तो फिर इसको क्राइम कहा जाता है, कुछ के नजदीक ग्रीड कहा जाता है. मगर मैं अभी भी उसी बात पे स्टक हूं सर कि आप कहते हैं कि हमने कभी ऑडिट से स्टे नहीं लिया, और ये इनकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिसकी वजह से ये इनको लगता है कि जो एक सेट रेट है, हीट रेट है, वो मिनिमाइज है, कम गलत बयानी की हुई है. सर फिर ये किस तरह है कि जो मैं इधर भी ग्राफ्स देख रही हूँ, मुख्तलिफ प्लांट जो हैं वो जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, सबमिट किया था नेपरा को, उससे बढ़ के उससे बेहतर एफिशिएंसी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं. और ये सारे प्लांट जो हैं ये एंड दे स्पेंडिंग लेस मनी ऑन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड दे हैड एक्चुअली डिक्लेयर्ड एंड सबमिटेड ओरिजिनली टू नेपरा. कैसे? तो 2 चीजें ना, फ्यूल और ONM दोनों पे बात कर लेते हैं. आप 94 के प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, जो उनको हीट रेट मिला हुआ है, जितना मिला हुआ है आज वो इससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, विच फर्दर प्रूव्स माय फैक्ट कि ये 25 साल में डिटेरियोरेट होता है, और ये फैक्चुअली
वेरीफाइबल पोजीशन है। 2002 वाले प्रोजेक्ट जो हैं उनके पहले 10 साल गुजर चुके हैं, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये तो भी नॉर्मल है ना, दिस इज तो अंडरस्टूड बात है। तो एवरेज आपने 25 साल की फिक्स की हुई है, तो शुरू में फायदा होगा, एंड में मगर जो आपने सबमिट किया कि भाई हम लोग जो हैं मैं भागूंगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर, मगर भागती हूँ मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर और लगातार भागती चली जाती हूँ, तो यही तो मैं आपसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 20 किलोमीटर की स्पीड पे भाग रहे हैं, फिर आप 15 पे, फिर 10 पे, फिर आप 6 किलोमीटर की स्पीड पे भाग रहे हैं, और जब वो 25 साल की एवरेज निकाल के उन्होंने 10 निकाला हुआ है, ये सबमिटल में भी ऐसे ही है। तो सर इसीलिए तो ये फ्यूल यूजेज जो है या ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कॉस्ट डिफरेंट है डिफरेंट प्लांट्स के लिए। आप जो कह रहे हैं सब एग्जैक्ट सेम है, डिफरेंट आ रही है डिफरेंट प्लांट्स के लिए, जिसकी वजह से इधर रिपोर्ट में लिखा गया है कि रिकवरी जो है वो कुछ से ज्यादा होनी है, कुछ से कम होनी है, होनी सबसे है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि एक जनरेशन के प्लांट एक फ्यूल के प्लांट पे सेम है, और वो गवर्नमेंट ने भी सबको सेम अलाउ, यानी कि 2002 में तो फिर सिमिलर प्रॉफिट चाहिए थे ना, बट दे नॉट। तो दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि जब फ्यूल सेम है, कॉस्ट सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, तो प्रॉफिट क्यों फर्क आ रहा है? हाँ। सोचने वाली बात तो ये है। तो कोई घपला हो रहा है ना? तो घपला हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो दूसरे जो प्लांट एक कंपनी को सेम चीज मिली हुई है वो 45 पे चला रहा है और दूसरा उससे बेहतर चला रहा है, सो शुड वी पेनलाइज पीपल फॉर डूइंग अ बेटर जॉब देन एंड नॉट पेनलाइज समबडी फॉर डूइंग अ बैड जॉब? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। या मगर ये दोनों तरफ जाती है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। आल्सो पेनलाइज पीपल के जो कह रहे थे कि हम इतने एफिशिएंट नहीं है, मगर जबरदस्त एफिशिएंसी और नंबर्स दिखा रहे हैं, और हो सकता है किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो टू अचीव बेटर एफिशिएंसी, वो कोई उसमें पाबंदी तो नहीं है इन्वेस्टमेंट करने पे और एफिशिएंसी बेहतर करने पे, वो डिक्लेयर होती है, फिर बताई जाती है सब कुछ। देखिए ये तो नंबर आए कहां से, डिक्लेयर्ड नंबर है। तो कह रही हूं, तो वो तो फिर इस एनालिसिस के को कंसीडरेशन में लिया गया होगा ना। बात ये है कि एनालिसिस में तो किसी से कोई बुला के बात ही नहीं पूछी, ये तो वन साइडेड है। ये 2017-18 के अंदर नेपरा ने आपसे कहा था आईपीपीज को, तो आप किस तरह बना रहे हैं देन द अलाउड प्रॉफिट्स ऑफिशियली। ये आप लोग कोर्ट्स ले गए आईपीपीज, अभी भी ये कोर्ट्स के अंदर मसला पेंडिंग है, अभी भी ये काम चल रहा है। सो लेट्स नॉट से कि कभी ऑडिट आपसे पूछा नहीं गया या इस वालेदारों ने आप लोगों से पूछा। हीट रेट की बात नहीं हुई थी, उन्होंने ये कहा कि सुओ मोटो नोटिस लिया नेपरा ने कि हम आपके सुओ मोटो नोटिस करके पब्लिक हियरिंग करेंगे। हमने नेपरा से कहा आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए, हम आपको जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं हमेशा दे देते हैं। ये पब्लिक हियरिंग का मकसद क्या है? बट व्हाई नॉट? अगर चोरी नहीं की तो फिर डरना क्या? तो पॉइंट ये है कि उनका प्रेमिस जो है, अगर आप देखिए कोर्ट में जाके जो उन्होंने सबमिट किया है, आइडेंटिकल प्लांट्स पे फ्रॉम 0 to 11 बिलियन की एलिगेशन है ऑन आइडेंटिकल टैरिफ। सो इसका मतलब ये है कि उनका इनकी एक सोच है, और वो कई दफा नेपरा के साथ ये डिस्कशन हो चुकी है, हर वक्त उनके पास डेटा जाता है, लेकिन उनकी सोच ये है कि नहीं जी हमने तो इसको इस तरीके से करना है। हमने नेपरा के साथ कई दफा डायलॉग किया और हमने हमेशा उनसे कहा है कि जो भी चीज आप पूछना चाहते हैं, दीज आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सम आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप समझ लें, उसके बाद आप रिपोर्ट आपने पब्लिक करनी तो करते हैं। व्हाई डू यू वांट टू हैव अ पब्लिक हियरिंग? इज इट समथिंग यानी कि हम जाके गिल्टी हैं? सर अब जो पब्लिक हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, इससे बेहतर था ना कि उन्हीं के साथ चलते, करनी है पब्लिक तो करें। वो तो आप लोगों के भी जो रेट्स आप लोगों ने उनको ऑफर किए वो भी तो पब्लिक बिडिंग के थ्रू किया ना काम, जिस तरह भी इधर होती है, हल्की फुल्की जैसी भी होती है, वी ऑल नो। आप लोग भी ये काम कर लेते। आज जितनी बदनामी हो रही है इससे तो बहुत बेहतर होता। बदनामी तो 91 से शुरू हुई है। नियत का उठ गया है ना सर, शायद नियत साफ हो, शायद जिस तरह आप कह रहे हैं इट्स एक्चुअली बाय द, ये कोई नई चीज नहीं है। 91 में हबको लगा, पहली कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसका टैरिफ रीनेगोशिएट हुआ। उसके बाद 1999 में एहतसाब ब्यूरो बना, उन्होंने कुछ कंपनीज के टैरिफ रीनेगोशिएट किए, कुछ अमेरिकन कंपनीज ने रिफ्यूज किया। एक ही दफा टैरिफ रीनेगोशिएट हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ जी। नहीं हबको का उससे पहले हुआ, वो तो अलग ही एक ही प्रोजेक्ट था। उसके बाद 94 में जो प्रोजेक्ट लगे उनका एहतसाब कमीशन ने रीनेगोशिएट किया, कुछ कंपनीज ने इनकार कर दिया, विच वर अमेरिकन कंपनीज, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, उनको छोड़ दिया गया। कुछ पाकिस्तानी कंपनीज को इतना दबाया गया कि उन्होंने इतना टैरिफ घटा दिया कि वो बैंकरप्ट हो गए। जापान पावर और सदर्न इलेक्ट्रिक सीज टू एग्जिस्ट, दे वेंट बैंकरप्ट, सारे लोन्स खत्म हो गए, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई आज वाकया हुआ है, ये तो हमेशा से चल रहा है। अच्छा, तो क्या यही वजह थी या कोई और वजूहात थी जब 2012 में 8 साल पहले आपकी बुक्स देखने का कहा गया ऑफिशियली, एंड आप लोग अदालत चले गए 5 साल बाद? यू वन द केस ऑफ कोर्स,
But you didn't show them your books at that time. No. I think آپ جس چیز کی بات کر رہی ہیں وہ تو ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. جو ہمارے ساتھ ہم پہ پینلٹی لگائی گئی تھی, انہوں نے یہ ایک اور واقعہ ہے, جب 2012 یا 13 مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی, 12 میں انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پلانٹ اتنا ہی چلائیں جتنا کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, اور ایگریمنٹ سائن ہوا. اچھا, I thought you had won that case. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, وہ جب ایگریمنٹ سائن ہوا ہر مہینے وہ ایگریمنٹ ایکسٹینڈ ہوتا تھا. یہ پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ کنٹینیو کرے گا, 3-4 مہینے سائن ہوتا رہا, اس کے بعد یہ ابھی 2 مہینے اور کنٹینیو کرے گا. آئی پی پیز ان گڈ فیتھ فالوڈ دی ایگریمنٹ. انہوں نے 3 مہینے بعد کہا کہ جی یہ ایگریمنٹ تو اب ہم سائن نہیں کریں گے. پہلے 3 مہینے سائن کیا ہوا ہے, تو آئی پی پی اس کے اوپر پینلٹی لگا دی. تو آئی پی پی اس کورٹ میں چلے گئے کہ پیسے آپ نے دیے نہیں, اور ہم سے آپ نے کہا کہ آپ مت چلائیں, جتنے پیسے ملتے ہیں اتنا چلائیں. آئی پی پی لنڈن میں کورٹ میں چلے گئے اور لنڈن انٹرنیشنل کورٹ سے کیس جیت چکے ہیں. سو سر, آپ کہتے ہیں کہ آپ سے کبھی اداروں نے آڈٹ مانگا ہی نہیں آئی پی پی سے. دیکھیے جو انفارمیشن نیپرا مانگتا ہے روزانہ مانگتا ہے. میں کہہ رہی ہوں یہ تو پھر مانیٹرنگ اداروں کی غلطی ہے, بہت بڑی کوتاہی ہے. یعنی 20-25 سال سے اگر آڈٹ نہیں کیا تو اس ملک کی ریاست سے اور اداروں سے کوئی پوچھے. That's what I'm trying to say. اور by the way میں سمجھتا ہوں کوئی آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز اٹس اے فکس پرائز کانٹریکٹ. آڈٹ اس چیز کا ہوتا ہے جہاں پر آپ نے ایکچوئل پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آڈٹ میں by the way ریگولر آڈٹس نہیں ہوتے. آڈٹ تو دیکھیں, آڈٹ کس چیز کا کریں گے. آپ نے ایک گاڑی کرائے پہ لی, آپ نے اس کو کہا کہ میں 10 کلومیٹر پر لیٹر آپ کو فیول پے کروں گا 25 سال تک, اور آپ نے 10 کلومیٹر کے حساب سے مجھے بلنگ کرنی ہے. اب آپ کس چیز کو آڈٹ کریں گے؟ نیپرا کے اپنے کام کے تحت ان کی ذمہ داری ہے. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی جو رپورٹ تیار کی ہے اس کے مطابق بھی جب ان کی ہیئرنگ ہوئی, اینڈ ایون ادروائز اف یو ریڈ نیپرا کی رسپانسبلٹیز میں, the audit is supposed to happen every year. I'm sorry, there is no requirement of an audit and it makes no sense. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹیز. بٹ پتہ تو چلے آڈٹ کا پریمس کیا ہے. کیا وہ کہیں گے کہ جی آپ 10 روپے کلومیٹر 10 لیٹر پر کلومیٹر پہ ہم نے آپ سے کانٹریکٹ کیا تھا, اب ہم آپ کو 9 دیں گے اور اگر 11 دیں گے, تو فیصلہ تو کرنے چاہتے کیا ہیں. سلیم صاحب, I again come to that point کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ان کا مقصد کیا ہے یا وہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. If you're clean, you're going by the books, کرنے دیں بھائی. ہم تو by the books ایگریمنٹ کرتے ہیں, ایگریمنٹ لینڈ کرنا چاہتے ہیں. Let them do the audit. تلاشی دے دیں. بات ہی کس چیز کی تلاشی دے دیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. اگر ان کو شک ہو رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے آپ بائی دا بکس نہیں چل رہے اور آپ نمبر فجنگ کر رہے ہیں اور آپ مس رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے بھی کوئی مسئلے ہیں, تو لیٹ دیم ڈو اٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ کتنی دیر تک ریزسٹ کر پائیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کوئی ریزسٹ نہیں کر رہا. آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین از کہ the agreement says that you have to bill according to a formula. If they want to change the formula, this is what they want to do now and we are happy to sit down with them. Audit کس چیز کا کرنا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. سر, جب آپ کے پروفٹس 50 to 80% ریٹرنز دکھا رہے ہوں اور اجازت صرف 15% US ڈالرز کی ہو, تو پھر سوال اٹھے گا. پہلی بات یہ ہے مہر کہ یہ اکاؤنٹنگ پروفٹس میں پرنسپل ری پیمنٹ شامل ہے, یہ کیلکولیشن ہی غلط ہے. جب آپ ہمیں بلائیں گے اور ہمیں کہیں گے یہ بتائیں کیوں, یہ کمیٹی بلا لیتی تو ان کو بھی لکھ کے دے دیتے, ایکسپلین کر دیتے. انہوں نے تو کسی کو بلایا ہی نہیں, ایک نمبر بنا کے دے دیا. سر, بیکاز روپی ڈنٹ فال مچ اگینسٹ دا ڈالر بٹوین 2011 اینڈ 2017 نا. یہ تو بعد میں اب اس حکومت کی بھی جو مزید ڈی ویلیویشن اور یہ ساری پالیسی آئی ہے اس کی وجہ سے اور گڑبڑ ہوئی ہے. بڑھ جائے گا. ہر 1 روپے ڈی ویلیو ہونے سے 3 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں. یہ میں I was speaking to someone and that's what they said, like this is actually snowballed. یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. دیکھیں جو لونز روپیز میں ہیں وہاں کیپیسٹی پیمنٹ نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ وہ روپی لونز ہیں, اور وہ روپی لون میں تو 1 روپے کا فرق نہیں پڑے گا. انفیکٹ وہ ڈالر میں گھٹ جائیں گے. جو ڈالر میں لونز ہیں, یعنی کہ آج تمام رینیویبل پروجیکٹ جتنے پاکستان میں لگے ہیں وہ ڈالر بیسڈ ہیں. جتنے پروجیکٹ ابھی لگے ہیں اس کے یہ جو گورنمنٹ نے شوکت عزیز کے ٹائم پہ یہ فیصلہ نہیں کیا تھا, وہ سب روپیز کے لونز ہیں, ان میں کیپیسٹی چارج نہیں بڑھ رہا. اچھا, مگر وہ سارا منافع سب کچھ ڈالر میں دیا جائے, ڈالر ڈینومینیٹڈ. صرف جو ایکوٹی ریٹرن ہے وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے, باقی کچھ بھی نہیں. should that change کہ اگر سرمایہ کاری اور پیسہ ادھر روپیز میں ڈل رہا ہو تو پھر آپ منافع اور سب کچھ بھی روپیز کے اندر ہی لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے 2 سوال پوچھے نا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیپیسٹی پیمنٹ تب بڑھے گی اگر ڈالر لونز ہیں, جو 2012 والے کے نہیں ہیں تو ان کو تو فرق نہیں پڑے گا. اب سوال رہ جاتا ہے کہ آپ کا ایکوٹی ریٹرن ڈالر بیسڈ کیوں ہے, روپی بیسڈ کیوں نہیں ہے. تو وہ تو 91 سے لے کے 2018 تک سب کا ایک جیسا ہے. بٹ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ہے. دیکھیں نا, there are 2 different questions. The point is جب آپ نے روپی میں لون اور ڈالر ریٹرن اور روپی ریٹرن آفر کیا, آپ کے پاس انویسٹر نہیں آئے, آپ کے ملک میں 14% اس وقت انٹرسٹ ریٹ تھا, اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں 15% پہ پروجیکٹ لگا لو, کیسے لگے گا؟
تو روپی میں 25% آفر کر دیتے. کسی کو فائنانس کی کتاب پڑھیں تو آپ کو رسک فری کے اوپر 8-10% ریٹرن چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو ابھی بھی میں نے جس طرح کہا اس رپورٹ میں ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا کس ریٹ کے اوپر کریں گے, مگر آپ جب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ریٹرن نہ ہو, روپیز کے اندر تبدیل ہو جائے, اور اگر آپ کو بہتر ریٹ دے دیتے ہیں تو آپ لوگ اگریبل ہوں گے؟ دیکھیے میں تو اپنے لیے بات کر سکتا ہوں, لوگوں کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا. اس وقت جو آئی پی پیز کو بلا کے ہم نے, عمر ایوب صاحب نے بڑی اچھے ماحول میں بات کی. ہی از اے جینٹل مین, ہی اسپوک کہ جی ملک کی ضرورت ہے, اور ہم نے ان کو کیا جگہ, ہم نے کہا جی آپ بلائیے اور بیٹھ کے جو ٹیرف پہ ڈسکشن کرنا کریں. ہم کب انکار کر رہے ہیں, لیکن یہ مڈ سلنگنگ تو بند کریں, چوری چکاری کے الزام بند کریں. وہاں پر ایک صاحب یو بی ولنگ کہ کنورٹ کر دیا جائے انٹو, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کس چیز میں ولنگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, دس از اے میٹر آف نیگوسیشن اینڈ ڈسکشن, بٹ وی آر آن ریکارڈ سیئنگ دیٹ وی آر ہیپی ٹو سٹ ڈاؤن ود دا گورنمنٹ اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری. تو یہ اچھی بات ہے, یعنی کہ ڈالرز کی بنیاد پر منافعوں کو اور بھی بہت ساری چیزیں اور ڈالرز کی بنیاد میں اس کو تبدیل کر دیا جائے تو یہ کہتے ہیں 150 ارب روپے کی بچت ہو جائے گی اس ملک کو. مجھے یہ کیلکولیشن تو نہیں پتا, جو بھی بچت ہوگی بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. رپورٹ میں نے نہیں اتنی تفصیل سے. سر کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے, which is not on you of course, it's also on the policies of this government, منافع کی شرح 43% رہی, کیونکہ منافع ڈالرز میں ملتا ہے تو اس لیے ڈالر روپے کے مقابلے میں بڑھا. ویسے آئی ایم جسٹ سو شاکڈ, کہیں نہ کہیں تو آپ لوگ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہی کوئی کر لیتا اگر یہ لوگ اتنا بریک تھے. گورنمنٹ کی پالیسی بڑی سٹرینج ہے. جب یہ 2014-15 میں کول پاور پلانٹس کی بات ہوئی تو مجھے گورنمنٹ نے ایک سینکشن کیا. میں نے کہا جی میں روپی میں لونز ارینج کروں گا اور میں پروجیکٹ لگانا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ ڈالر میں لے کے آئیں. میں نے کہا ہم مر جائیں گے, ڈالر میں لونز لے کر آئیں گے, اتنی کاسٹ بڑھ جائے گی. 80% تو ڈیٹ ہے, جس کی مصیبت پڑنی اصل میں 20% ایکوٹی کو ہم رو رہے ہیں. وہ سارے پروجیکٹ all of them محل were arranged in dollars and that is the chunk of the problem we don't understand. آپ کی کمپنی نے سارا سرمایہ کاری روپوں میں کی ہوئی ہے؟ جی ہماری تو ہم نے انکار کر دیا, پروجیکٹ واپس کر دیا گورنمنٹ کو, ہم نہیں لگائیں گے. مگر ابھی جو پلانٹس آپ کے ہیں روپے میں سرمایہ کاری ہے ساری. دیکھیں ہمارے تو فورن شیئر ہولڈرز ہیں, لسٹڈ کمپنیز ہیں, اس میں کوئی ڈالر والا ہے یا ہماری اپنی فیملی کے جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ تو روپوں میں ہے, لیکن 49% پبلک شیئر ہولڈر ہے. اس میں کون ہے, روز چینج ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ. مگر کون ہے سر, زیادہ تر ڈالر کی انویسٹمنٹس ہیں روپوں میں؟ آئی ڈونٹ نو, 3800 شیئر ہولڈر ہیں. کوئی اندازہ تو ہوگا. نیشنل بینک آف پاکستان ہے, الائڈ بینک آف پاکستان ہے, چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے بہت سارے فارنر سے شاید بیچ کے چلے گئے ہوں سر ان حالات میں, کیونکہ شیئر پرائسز 50-60% گر چکی ہیں, پینک کر کے لوگ چلے گئے. مگر بات یہ ہے کہ ہم نے ڈالر میں اس وقت ہم نے کہا جی ہمارے ریزروز بہت کم ہیں, ہمیں ڈالر بیس فائنینسنگ کرانی ہے. آپ نے 86 روپے میں پروجیکٹ لگایا, آج 160 روپے ہے, تو کیپیسٹی پیمنٹ نے تو ڈبل ہی ہونا ہے نا. Of course, yeah, I do. That's why I'm saying. اب میں نے پروجیکٹ سرنڈر کیا. سر آپ کے اوپر آ جاؤں, میں آپ کے میرے پاس وقت کم ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ میں آپ کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیکھ رہی تھی آپ کی کمپنی کے, یہ میرے سامنے پڑے ہوئے 2018 اور 2019 کی اسٹیٹمنٹس. سر اس کے مطابق 2018 میں آپ نے 68% کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی اپنی پلانٹ کی, اور آپ کا منافع تھا 3.2 ارب. اگلے سال 2019 کے اندر آپ کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن گھٹ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, 39% پہ چلی جاتی ہے, لیکن منافع بڑھ جاتا ہے, وہ 3.7 بلین ہو جاتا ہے. سو ایون تو اس کے اندر ایکسپینسز ڈالے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہی تھی جو ڈیٹ سروسنگ وغیرہ جن کی کاسٹ کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے پیپرز میں, یوزلی اٹ ریڈیوسز. سو آئی ایکچولی مے بی دیکھنے سے شاید لگ رہا تھا کہ شاید پروفٹس آر پروبلی ایون ہائر, بٹ forget that. The question is کہ how does this work? بڑا اچھا سوال ہے. آپ دیکھیں اگلے سال کیا ہوگا, میں آپ کو اگلے سال کا فگر بتاتا ہوں. اگلے سال کیپیسٹی یوٹیلائزیشن 15% پہ چلی جائے گی, اور پروفٹ ہو جائے گا 1.3 بلین, کیونکہ پرنسپل ختم ہو جائے گا. اس 3.5 ارب میں یا 3.5 ارب میں 200-250 کروڑ تو پرنسپل ری پیمنٹ ہے. جب وہ ختم ہو جائے گی تو وہ وہ ٹاپ لائن سے نکل جائے گا. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن تو نیچے جا رہی ہے, یہ تو پیکنگ پلانٹس ہو گئے. اتنی کیپیسٹی ملک میں لگ چکی ہے جو کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی, تو یہ پلانٹس میرٹ آرڈر میں بہت نیچے چلے گئے. سو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایون دو پلانٹ یوٹیلائزیشن کم ہو رہی ہے مگر منافع بڑھ رہا ہے. منافع ہے ہی نہیں, وہ تو پرنسپل. اور اس کے اندر 2 قسطیں رہ گئی ہیں, اور اس کے اندر ڈالر کو بھی اکاؤنٹ کر لیں. نہیں, اس میں تو یہ روپی بیسڈ نہیں ہے. اوکے سر, یہ بتائیے گا کہ یہ ایگزوربیٹنٹ پروفٹس ایٹ دی ایکسپینس آف پیپل, یہ بڑا سوال اس میں اٹھتا ہے, اور عام آدمی آج یہی سمجھ رہا ہے کہ اربوں خربوں کما لیتے ہیں, اور میں مت ماری گئی ہے میری بجلی کے بل ادا کر کر کے. تو اس کو آپ کس طرح, جو اس رپورٹ نے کنیکٹ کیا ہے, آپ اس کو ڈسکنیکٹ کس طرح کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی فنی بات ہے کہ ہم اربوں خربوں کما سکتے ہیں, اور ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہے کمپنی کے اندر, گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی ہمیں. دوسری اربوں خربوں کی فنی بات یہ ہے کہ ہم نے 2 سال سے ڈیویڈنڈ نہیں دیا. اگر ہم اربوں خربوں کما رہے ہیں تو ڈیویڈنڈ بھی ہم نہیں دے سکتے, لیکن ہم اربوں خربوں کما رہے ہیں.
تیسری بات یہ ہے کہ پورے ملک میں 40,000 میگا واٹ کیپیسٹی لگی ہے. یہ جو کلپریٹ ہے نا, یوزول سسپیکٹ, وہ ہوتا ہے نا کہ محلے میں چوری ہوتی ہے تو 3 لوگوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں, تو یہ 2012 کے جو 10 پلانٹ ہے نا, یہ وہ یوزول سسپیکٹ ہے, ان کو پکڑ کے تھانے میں لے آ جاتا ہے. یہ 1200 میگا واٹ کے پروجیکٹ ہے مہر, 40,000 میگا واٹ کے پرابلمز کا ذمہ دار یہ 1200 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے. سو کوئکلی ٹو ریپ اپ سر, 2 باتیں. اگر ایکوٹی پاکستان سے آ رہی ہے تو منافع ڈالر میں کیوں, یہ آپ اگری کر رہے ہیں؟ جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کرنا ہے چینج, کہ آپ بات یہ ہے کہ آپ میں منافع ڈالر, روپے, ین, جس کرنسی میں بھی دینا ہے, روپے میں دینا ہے. روپے میں دینا تو پھر سب کو روپوں میں دیں. سب کو دیں گے؟ میں کہہ رہے سب کو دیں گے. میں تو کہتا ہوں جی کل سب کا روپے میں کنورٹ کر دیں, لیکن اس میں عربی بھی ہونے چاہیے, امریکن بھی ہونے چاہیے, پاکستانی بھی ہونے چاہیے. ڈسکریمنیشن مت کریں اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ. ای سی میں بات اٹھی تھی اپنے ملک کے ساتھ ڈسکریمنیشن مگر سر جس نے, مگر آئی تھنک جنرلی جس کی ایکوٹی زیادہ پاکستان کی روپے میں ہی لگی ہے, اس کو تو پاکستان میں ملک کے لیے اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بات ملک کی بات نہیں ہے. ای سی کے اندر یہی تب بحث ہوئی تھی, وہ کہا گیا تھا کہ ان کو دے رہے ہیں ڈالر میں تو سب. بات یہ ہے کہ US ڈالر کا انٹرسٹ ریٹ 1.5% ہے, اس کو آپ 15% دیں گے, اور پاک روپی کا انٹرسٹ ریٹ 11% ہے, اس کو بھی آپ 15%. مگر سر آپ, یہ تو فائنانس کے اصولوں کے خلاف ہے. آپ ایک ریٹ رکھیں, جو بھی رکھنا ہے مجھے ایکسپٹیبل ہے. اچھا, اور اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹس اور لیٹ پیمنٹس آپ لوگ حکومت سے لیتے ہیں, یہ بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے, which is higher than even the bank interest. بہت اچھا سوال ہے. I was hoping you would ask me this question because I want to tell you some figures. ہم 4% گورنمنٹ سے کہتے ہیں کائبور کے اوپر ہمیں بل کر دیں, ٹھیک ہے جی. جو میرا ریسیویبل ہے اس میں یہ فگرز میں لے کر آیا ہوں, اس میں 3 سال سے اوپر 128-22 کروڑ روپے ہے. یہ 122 کروڑ روپے وہ ہے جو 3 سال سے مجھے پے نہیں کیا, اس پہ انٹرسٹ بھی نہیں ملتا. اس کے بعد میرا ریسیویبل ہے 48 کروڑ جو 2 سے 3 سال کا ریسیویبل ہے, اس کا بھی انٹرسٹ نہیں دیتے. اس کے بعد 1 سے 2 سال تک 112 کروڑ ہے, یہ بھی نہیں دیتے. 6 مہینے سے 1 مہینے تک اوور ڈیو ریسیویبل 450 کروڑ ہے, اس کا بھی انٹرسٹ نہیں دیتے. تو یہ انٹرسٹ تو کاغذوں میں جمع ہو رہے ہیں, ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں, پیسے تو ملتے نہیں. ٹھیک ہے, مگر ویسے چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں جو آپ کی حق حلال کی کمائی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے تو بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹ میں نا, یہ کہتے ہیں کہ ویسے نہیں بڑا چڑھا معاملہ, اگر آج یہ ہمیں پے کر دیں تو یہ سود دینے کی ضرورت ہی نہیں. لبر کہتے ہیں, لائبر آف کورس دیٹس ایونچولی کائنڈ آف فلیٹنڈ آؤٹ آل ٹوگیدر ابراڈ, رائٹ, ختم ہو گیا آلموسٹ, مگر بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ سر اس کے مطابق بھی ادھر تو تفتیش کبھی ہوئی نہیں. بہت سی پلانٹ جو ہیں وہ تو بڑھا چڑھا کے ویسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمیں لون پڑا ہے, اور مزید اس کے اوپر اپنے ملک سے لیٹ پیمنٹ کے اوپر جو دیتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ریٹ ہوتا ہے. جو آپ کی بات الگ ہے کہ ملتا ہی نہیں ہے, مل جائے گا نا. لانگ ٹرم لون بینکوں کو پیمنٹ ہو رہی ہے, ڈاکیومنٹس کی اویلیبلٹی, اٹس کمپلیٹ ربش. بات یہ ہے کہ جو چاہیں آپ لکھ دیں, کون ان کو چیلنج کر سکتا ہے جب انہوں نے کسی کو بلا کے پوچھا ہی نہیں, نہ کسی کا پوائنٹ آف ویو لیا. اگر یہ کسی کا پوائنٹ آف ویو لیتے اور چلے اس کو اس سے نہ بھی اگری کرتے, اس رپورٹ میں انکارپوریٹ کر لیتے, اتنا تماشا ہی نہیں ہونا تھا. یہ کہا گیا اس رپورٹ میں بھارا کہ آپ لوگ بیٹھ کے بات سمجھ لیں, اگری کر لیں, ورنہ اس کے بعد ورنہ تو پلانٹس بھی ریٹائر کیے جائیں گے اور فورینزک آڈٹس بھی ہوں گے. اور بائی دی وے اگر چوری پکڑی گئی مبینہ طور پہ, اگر چوری پکڑی گئی تو یو ڈو ریئلائز کہ دس کین ایکچولی ٹرن انٹو کرمنل کیس. میں تو یہ پروپوز کروں گا آپ کے پروگرام میں کہ گورنمنٹ کو ایک سپریم کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. پہلے چوری کا فیصلہ کر لیں, پھر ٹیرف ری نیگوشیٹ کر لیں. اٹس بیٹر ٹو, یہ سارے ونس اینڈ فار آل یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. آپ ایک سپریم کورٹ کے جج کو کمیشن, اور وہ ہماری بات بھی سن رہے ہیں, ان کی بات بھی سن رہے ہیں. سر وہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں, صرف گراؤنڈ کانٹریکٹ ٹرمینیشن نہیں ہوگی, کرمنل ریکارڈ ضرور ہونا چاہیے. اگر کسی نے غلط کام کیا تو میں تو اس سے اگری کرتا ہوں, کرمنل ایلیگیشنز ہونی چاہیے, لیکن فیئرنس بھی تو ہونی چاہیے. Who is going to be the head of that commission is the important thing, not somebody who goes on television saying 2 years before that these guys are crooks and then we make him the head of the commission. اینڈ یٹ بائی اینڈ لارج پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, سینیٹرز ہوں, تمام تر لوگ کہہ رہے ہیں ادھر کہ بھئی یہ مسئلہ تو ہے. دیکھیں آپ آج دیکھ لیجئے نا, 14,000 میگا واٹ رینیویبل کے ہم نے جو شیلف ہو گئے تھے پروجیکٹ, ان کو دوبارہ لگا لیں. ارے بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے, پلیز اس کو 3 مہینے کے لیے بریدر دے دیں اور مت ایگریمنٹ سائن کریں. یہ پرابلم پہلے سے بھی بڑا ہو جائے گا. مزید نہیں, پلانٹس روک کم از کم 3 مہینے کے لیے روک دیں, آپ سیلف بیڈنگ کرائیں, خدا کے واسطے اب یہ کام بند کر دیں. It was a pleasure سلیم صاحب. میں اینڈ میں صرف اتنا سے مختصراً کہوں گی, I hope better sense prevails کہ of course اینڈ کنزیومر کو, عام آدمی کو اس کے تحفظ کو بھی تحفظ فراہم کرنا چاہیے, اس کے انٹرسٹ کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے, اداروں کو کام کرنا چاہیے, کمپٹیشن کمیشن ہو یا نیپرا ہو, اور ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. مگر
جو انویسٹرز ہیں, چاہے فورن انویسٹرز ہیں, لوکل انویسٹرز ہیں, جنہوں نے برے وقت کے اندر ادھر ساتھ دیا ہے, پالیسیاں جو غلط بنی صحیح بنی, بہرحال جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے سکون سے ہی گفت و شنید کے ساتھ اس کو ریزالو کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ریپوٹیشن, ہماری کریڈیبلٹی متاثر نہ ہو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.